अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों से वसी मुशावरत की। नईम असगर से इस हवाले से बात करेंगे। जी नईम असगर, बताइएगा, बिल पेश कर दिया गया है। नईम असगर से इस हवाले से आपको भी तफसीलात लेंगे। या भी आपको बताएं कि इस वक्त वज़ीर कानून की जानिब से बिल पेश किया गया। मुतफ़िक़ा आईनी तरमीमी बिल में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की चंद तरामीम का इल्म हुआ है। चेयरमैन सेनेट से दरख्वास्त है कि इन तरामीम को ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया जाए। वज़ीर कानून की जानिब से ये कहा गया। 19वीं आईनी तरमीम उजलत में मंजूर की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया है 19वीं तरमीम ने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया है। नईम असगर से बात करेंगे। जी नईम असगर, बताइएगा, बिल पेश कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ है और सेनेट इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो ऐवान में पेश कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से बिल पेश करने की तहरीक पेश की गई। सबसे पहले जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो जो तलावत कलाम पाक के बाद एक तहरीक पेश की गई जो वक्फा सवालात को मौखर करने की थी और उसके बाद वफाकी वज़ीर कानून ने ये चेयरमैन सेनेट से ये इस्तदा की कि एक जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका बिल की जो तहरीक है वो पेश करना चाहते हैं। वो सप्लीमेंट्री एजेंडा में पेश जो जमा करवाई जा सकती है, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट की इजाज़त के बाद 26वीं आईनी तरमीम की पेश करने की तहरीक पेश की गई, जिसको ऐवान ने मंजूर किया। उसके बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस बिल पर बात करते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस होंगे। उन्होंने इस हवाले से बिल के हवाले से पहले उन्होंने प्रीएम्बल में बात करते हुए कहा कि जजेस तरीकाकार को 18वीं आईनी तरमीम में पेश किया गया था, जिसमें आला अदलिया के जजेस की तकर्री को शफाफ बनाने के लिए एक तरीकाकार वज़ा किया गया था और पार्लिमानी कमेटी को इस पर इस बिल के हवाले से उन्होंने कहा कि इस बिल के हवाले से ये जो नई कानून साजी की जा रही है इसके हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी, जिसको पार्लिमानी कमेटी में इस बिल के ऊपर मुशावरत हुई है और मुशावरत के बाद इस बिल को लाया जा रहा है। उन्होंने इसमें जजेस की तकर्री के तरीकाकार के हवाले से बात करते हुए कहा कि आला अदलिया के जजेस की तकर्री को शफाफ बनाने के लिए तरीकाकार वज़ा किया गया था और इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी को जो इख्तियार दिया गया था कि वो किसी जो जजेस अगर नामजद होते हैं तो वो किसी भी जज की नामजदगी को रोक सकते हैं। लेकिन उसके बाद इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करवाई गई और उसके बाद उजलत में फिर 19वीं आईनी तरमीम की गई थी। और आज़म नज़ीर तारड़ का मजीद ये कहना था कि 19वीं तरमीम में इस जो कमेटी है उसकी कंपोजिशन को बदल दिया गया था और इस कमीशन में जो कंपोजिशन के दौरान अरकान का झुकाव था वो एक इदारे की जानिब कर दिया गया था, जिसके बाद अब ये ज़रूरत महसूस की गई है कि जो एक नई तरमीम लाई जाए। उसमें आज़म नज़ीर तारड़ का ये भी कहना था कि इस हवाला आला अदलिया के जजेस की तकर्री के तरीकाकार पर बार कौंसिल ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और सुप्रीम कोर्ट के बार की जानिब से भी मुतालबा किया गया था इस हवाले से इसमें चेंजिंग लाने का। और उन्होंने कहा कि अब ये तजवीज़ किया गया है कि आइन के आर्टिकल 175(3) में तरमीम की जाए और जो जुडिशल कमीशन है एक बनाया जाए। जो जुडिशल कमीशन की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे और इसमें 4 अरकान पार्लियामेंट से भी होंगे, जिनमें से 2 अरकान सेनेट से जबकि 2 अरकान कौमी असम्बली से होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ का ये मजीद ये कहना था कि जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन में ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस के साथ जो मुजव्वज़ा आईनी अदालत है उसके चीफ जस्टिस भी इस कमेटी के रुकन होंगे और इसके अलावा गैर मुस्लिमों का एक नुमाइंदा भी इस कमेटी में शामिल होगा। और आज़म नज़ीर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अभी इस बिल पर बात कर रहे थे कि नमाज का टाइम हो गया और JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान की जानिब से
یہ کہا گیا کہ نماز کے لیے وقفہ کیا جائے۔ پہلے چیئرمین سینٹ نے یہ کہا کہ جس نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ سینیٹرز نے مزید کہا کہ زیادہ تر سینیٹرز نے نماز ادا کرنی ہے، تو اس لیے نماز کا وقفہ کر دیا جائے۔ اس لیے چیئرمین سینٹ نے اس اجلاس میں 5 منٹ کا وقفہ کیا ہے تاکہ اراکین سینٹ نماز ادا کر سکے۔ تو ابھی اس وقت سینٹ کے اجلاس میں 5 منٹ کا وقفہ کیا گیا ہے تاکہ نماز ادا کی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے نیم اسکر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ وقاص احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی وقاص، آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، اس وقت سینٹ کے اجلاس میں وقفہ ہے اور بل پیش کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور پچھلے 1 مہینے سے جو مشاورتی عمل جاری تھا وہ منطقی انجام تک پہنچنے کے بعد آج سینٹ میں باضابطہ طور پر 26ویں آئینی ترمیم کی جو تحریک ہے وہ پیش کر دی گئی ہے۔ جس طرح ہی سینٹ کا اجلاس شروع ہوا تو قائد ایوان اسحاق ڈار کی جانب سے معمول کا ایجنڈا معطل کرنے کی تحریک پیش کی گئی، جسے منظور کیا گیا، جس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 26ویں آئینی ترمیم پیش کرنے کی تحریک ایوان میں پیش کی، اور اس وقت وہ اپنے جو اغراض و مقاصد ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم کے انہوں نے سینٹ کے سامنے بیان کیے، جس میں انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا بنیادی مقصد 19ویں آئینی ترمیم کی جگہ 18ویں آئینی ترمیم میں کی جو شقیں ختم کر دی گئی تھی ان کو جو ہے بحال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے ممبران کی تقرری سے متعلق جو ترمیم ہیں وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہیں، جس کے تحت 13 سپریم جوڈیشل کمیشن ہوگا جو ججز کی تقرری کا عمل جو وہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل قائم کی جائے گی اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آئینی بینچز کا قیام عمل میں لائے گا۔ اس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری سے متعلق جو ترمیم ہیں ان کے اوپر بھی ایوان کو بتایا جا رہا ہے۔ اب جو ہی یہ اغراض و مقاصد کا عمل مکمل ہوگا تو پھر اسے بنیادی طور کے اوپر جو تحریک ہے اس تحریک کے اوپر جو ہے ووٹنگ کرائی جائے گی، اور حکومت اگر بات کریں تو حکومتی جو اراکین ہیں ان کے 66 اراکین جو آئینی ترمیم کے حق میں ہیں وہ اس وقت ایوان کے اندر موجود ہیں۔ جو 48 اراکین ہیں حکومتی بینچز کے اوپر مشتمل جو بینچز ہیں وہاں پر ہیں، جبکہ JUI آزاد اراکین اور بلوچستان نیشنل پارٹی BNP عوامی کے جو باپ کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت اپوزیشن بینچز کے اوپر موجود ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ احمد ولی خان جو ہیں وہ بھی اس وقت سینٹ کے اندر موجود ہیں۔ جبکہ اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی تو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو پارٹی پالیسی کے مطابق جو اراکین ہیں وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، نہ کہ قومی اسمبلی بلکہ سینٹ اسمبلی میں بھی صرف جو مرکزی قائدین ہیں وہی اجلاس میں آئیں گے۔ تو آج صرف 3 اراکین سینٹ جو ہے وہ اس وقت ایوان کے اندر موجود ہیں، جن میں بیرسٹر علی ظفر یہاں پر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حامد خان یہاں پر ہیں، اور اس کے علاوہ سید اون عباس پپی جو ہے وہ پپی جو ہے یہاں پر ایوان میں موجود ہیں۔ صورتحال کی اگر بات کی جائے تو اپوزیشن لیڈر شبلی فراز جو ہے اس اہم جو اس وقت آئین سازی ہو رہی ہے اس دوران وہ ایوان کے اندر موجود نہیں ہے۔ 5 منٹ کا وقفہ کیا گیا ہے۔ JUI کے جو یہاں پر پارلیمانی لیڈر ہیں مولانا عطاء الرحمان، ان کی جانب سے جو 5 منٹ کا نماز کا وقفے کی جب استدعا کی تھی، جسے چیئرمین سینٹ کی جانب سے منظور کر لیا گیا، اور نماز مغرب کے موقع کے بعد دوبارہ جو ہے اجلاس شروع ہوگا، تو جس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کی شکوار منظوری اور تحریک کی جو اوپر ووٹنگ کے عمل جاری رہے گا۔ جی ٹھیک، اچھا نعیم یہ بتائے گا کہ نمبرز گیم کی بات کی جائے تو 64 جو ہے وہ نمبر چاہیے، تو نمبر گیم پوری ہے مولانا کی حمایت کے بعد؟ جو ایوان کی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں نمبر گیم حکومت کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے۔ 66 ممبرز جو ہیں وہ اس وقت ایوان میں حکومتی اتحاد کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس آئینی ترمیم کی حمایت کریں گے، جبکہ اپوزیشن کی اگر بات کی جائے تو PTI کے چند اراکین بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں جس طرح وقاص ابھی بتا رہے تھے، حامد خان ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، اون عباس بپی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب اس وقت جو نمبرز گیم کی اگر بات کی جائے تو وہ حکومتی اتحاد کے حق میں ہے۔ اپوزیشن کی بات کی جائے، اب دیکھیں JUI کے سینیٹرز بھی حکومتی اتحاد حکومت کے حق میں ہیں، وہ بھی سینٹ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایمل ولی خان وہ بھی حکومتی اتحادی ہیں، وہ بھی اس وقت ایوان میں موجود ہیں۔ اور آپ کو اسی حوالے سے بتاتے چلیں کہ نماز کے وقفے کے بعد اب سینٹ کا اجلاس دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔
اور یہ اب جو آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم پیش کی گئی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا سلسلہ جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم پیش کرنے کی تحریک پیش کی گئی تھی اور اس کے بعد اس تحریک پر ابھی کاؤنٹنگ ہوگی اور ابھی اس وقت وفاقی وزیر قانون اس آئینی مجوزہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے جو مندرجات ہیں اس میں جو مین سیلینٹ فیچرز ہے وہ ایوان کو بتا رہے ہیں اور اس میں وہ جو ترمیم تجویز کی گئی ہیں جن کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا ہے وہ ایوان میں پڑھ کر سنا رہے ہیں اور ایوان کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس ترمیم میں جو ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے اس حوالے سے ایوان کو آگاہ کیا جا رہا ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اجلاس تھا وہ بالآخر آج شروع ہو گیا ہے. ایوان میں یہ بل 26ویں آئینی ترمیم کو پیش کرنے کی جو تحریک ہے وہ پیش کی جا چکی ہے. اس حوالے سے گزشتہ روز بھی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بلائے گئے تھے اور کافی اس میں دیر بھی ہو چکی تھی لیکن آج بالآخر یہ ایوان میں پیش کی جا چکی ہے. اور آج بھی اگر بات کی جائے تو یہ جو سیشن ہے آج کے سیشن یہ صبح 12:30 بجے پہلے کال کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد اس کا وقت تبدیل کیا گیا اور 11 بجے کا کہا گیا لیکن پھر 3 بجے کا کہا گیا. ٹھیک ہے نعیم، فی الحال کے لیے آپ کا شکریہ ادا کریں گے. وہ فیصلے متعلقہ ہائی کورٹ جہاں کی نومینیشن تھی وہاں پہ چیلنج کیا گیا اس فیصلے کو. 8 پارلیمنٹیرینز کا کنسنسس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک جج صاحب نے اٹھا کے پرے پھینک دیا اور حکم دیا گیا کہ آپ یہ اپوائنٹمنٹ کریں. تو اس سارے سلسلے کو بند کرنے کے لیے ججز اپوائنٹمنٹ میں شفافیت لانے کے لیے ایک جگہ پہ سارے ممبران بیٹھیں گے اور عدلیہ، پارلیمان، ایگزیکٹو اور سٹیک ہولڈرز ایک کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے میجورٹی ووٹ کے ساتھ. جناب چیئرمین، یہاں پہ نہیں تقرری کے بعد ہم نے یہ دیکھا اور یہ شکایت بہت عام ہے کہ بر وقت انصاف نہیں ملتا، تاریخیں دی جاتی ہیں، لیفٹ اوور ہوتے ہیں، عمر قید اور سزائے موت کی اپیلیں 8 سال جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پڑی رہتی ہیں. سول دیوانی مقدمات 14 20 25 سال پینڈنگ رہتے ہیں ہائی کورٹس میں. اسی وجہ سے شاید جو ہمارا رینکنگ ہے انٹرنیشنل اس میں